हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो है ना बहुत ही चरम सीमा पे पहुंच चुका है। न्यूक्लियर बम से फाइट होने वाली ऐसा माना जा रहा है। सो फिर वो बहुत ही खतरनाक सी चीज़ हो जाएगी सभी कंट्रीज के लिए। सो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का ये बयान है हाँ, कि लॉजिकल बिहाइंड जिहाद इन इस्लाम। जिहाद क्या है? जिहाद का हमें भी कोई आइडिया नहीं है ना कि जिहाद क्या है। लॉजिक बिहाइंड जिहाद इन इस्लाम हमने वर्ड भी नहीं सुना यार कहीं पे। मैंने सुना है लेकिन मुझे जिहाद, ना पता जिहाद, नहीं जिहाद। रशिया's war। पता नहीं। तो देखते हैं Let's बाकी see क्या कहा है। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया इंजीनियर है। मोहम्मद अली बहुत मिर्जा कमाल जी। का, मेरे को पता है इनका लॉजिकल आंसर होगा। बहुत कमाल की ये बातें कहेंगे और बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बस यही रिक्वेस्ट है, आपकी रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं ये वीडियो। आपने कहा था कि यूक्रेन की वीडियो बनाओ मोहम्मद अली मिर्जा जी की। तो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एक और क्रिटिकल इशू मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत मैं कोई डिस्कशन कर लूँ। वो जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, बड़े एक अफसोसनाक चीज़ है पूरी इंसानियत के लिए इस मॉडर्न दौर के अंदर, जबकि यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद हो, अपने हुकूक की जंग इंटरनेशनल अदालत में भी लड़ी जा सकती है, तजारती मुहाज के ऊपर भी मामलात को लेके चला जा सकता है। एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसके अंदर दोबारा से इस तरह की जंग को छेड़ना जो कि ज़माने कदीम में हुआ करती थी। वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर करोड़ों लोग नाहक मारे गए। डिसीजन एक बंदा करता है, तकलीफ करोड़ों लोगों को भुगतनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है यार। मुझे तो पाकिस्तान का स्टांस अभी तक को क्लियर नज़र नहीं आया इस हवाले से। ये हमेशा दरमियान की स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल क्रिटिकली इस सिचुएशन को देखना चाहिए। यूक्रेन अगरचे एक क्रिश्चियन मुल्क है, 71% वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान तो सिर्फ 2.5% है, लेकिन 12 इंसान तो है ना जी। इंसानियत की तो कदर है। और हमारे कई पाकिस्तानी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनके साथ जो हमारी एम्बेसी ने सलूक किया है वो वीडियोस भी सामने आ गई हैं। तकरीरें इन लोगों से करवा लें, दावे इन लोगों के सुन लें। हम नंबर 1 हैं तो हम ये हैं, नीचे से नंबर 1, ऊपर से नहीं। गल्ला सुनो न दिया। और खुद ये लोग चार्टर तैयारों के अंदर फिरते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन भी, यहाँ के रियासती इदारों के हेड्स भी, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स भी एक बोइंग या एयरबस नहीं भेज सकते थे कि वो उन बच्चों को यहाँ पे लाया जाता। लीडर्स के लिए कह रहे हैं। और फिर उसमें फीमेल्स भी हैं। फौज जब किसी मुल्क के अंदर दाखिल हुई हुई है, आप क्या समझते हैं? उनके हत्थे तो जो भी चढ़ेगा तो वो छोड़ेंगे किसी को? सही बात है। उनको कोई पूछ सकता है? और वो मुल्क चाहे अमेरिका हो या नेटो, जो कल तक अल्लाह शेरी दे रहे थे यूक्रेन को, सब बैकफुट पे बैठे हुए। कोई सामने आके लड़ने के लिए तैयार नहीं है। असला देने से तो काम नहीं होगा ना, जब तक प्रोफेशनल आर्मी नहीं होगी उस लेवल की। ज़ाहिर है रशिया के साथ तो मुकाबला नहीं वो एक छोटा सा मुल्क कर सकता। तो ऑलमोस्ट उन्होंने कब्जा ही कर लिया है। एक आध दिन के अंदर सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारे गूंगे शैतान बने हुए हैं और वो पाबंदियां लगा रहे हैं। वो पाबंदियां ऐसी पाबंदियां हैं जो उन्हें खुद उठानी पड़ेंगी। जर्मनी ऑलमोस्ट 50% अपना जो ईंधन है वो रशिया से ले रहा है। ठीक है जी। तो अब रशिया को तो नुकसान होना ही होना है, तो उनका क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा कालिया? हाँ, जाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ेंगे। इस दुनिया के अंदर सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इस तरह करने से मामलात हल नहीं होते। सही बात है, सही बात, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता था? अब ये जो हल्लाशेरी उनको दे रहे हैं, वक्ती तौर पर इस मामले को ठंडा किया जा सकता था कि आप नेटो का ही चक्कर था ना कि जी नेटो अलाई ना बन जाए, यूक्रेन उसको ज्वाइन ना कर ले। ठीक है, इसको पोस्टपोन कर देते, अच्छे वक्त का इंतजार करते आप। खाम खा किसी की दुखती रग के ऊपर, जबकि वो पावरफुल भी हो, वो डॉन भी हो, आप हाथ डालें। अब इन सारी चीज़ों की तकलीफ हमें तो खाम खा ही भुगतनी पड़ेगी ना। हमारी तो वैसे ही इकॉनमी IMF के कब्जे में चली गई है। पेट्रोल का रेट उन्होंने वैसे ही बढ़ा देना है। सही बात हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग खुश भी हो रहे हों
جن کی اکانومی پیٹرول کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حکومتی نااہلی کا دفاع کرنا ہے کہ جی دیکھو نا جی اتنے بھی تو جنگ چڑھی ہے، وہ میں کہنا قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی جی پوریاں ہونی نے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے جی قیامت ہی نشانی ہے. سر قیامت یورپ میں تو نہیں آئی ہوئی ہے، دنیا کو جنت بنا دیا انہوں نے. امریکہ میں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. 2001 کے وہ جو 9/11 کے واقعے کے بعد آج 21 سال ہو گئے ہیں، وہاں تو کسی نے ایک پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا. تو نمبر 1 تو پھر ہم ان کو مانیں گے نا کہ جنہوں نے اپنے ملک کی سیکیورٹی ایسی رکھی ہوئی ہے. صرف ملی ترانے چلا دینے سے یا سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دینے سے تو کوئی نمبر 1 نہیں بن جاتا نا. اس لیے یہ پسند ہے یار باتیں ان کی نا. ایسی صورتحال کے اندر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کی مخالفت کریں. جنگ تو ایک آخری حل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو جنگیں ہیں وہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تھی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بحالی کے لیے تھی. رومنز اور پرشینز نے صدیوں سے استحصال کیا ہوا تھا انسانیت کا، اس لیول تک کہ جو بادشاہ وقت کا دین تھا وہ رعایا کو رکھنا پڑتا تھا. اسلام نے آ کے پہلی دفعہ اجازت دی کہ بادشاہ کا، خلیفہ کا دین کوئی بھی ہو، رعایا کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین، اپنا اسکول آف تھاٹ رکھ سکتی ہے. لیکن یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ان بدماشوں کو اکھاڑ کر فریڈم آف ایکسپریشن انسانیت کو دی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ برکت ساری اس چیز کی ہے. لیکن تلوار کو اس چیز کے لیے یوز کرنا کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں، کمزوروں کے اوپر آپ چڑھ جائیں. میں تو بنو امیہ، بنو عباس کی ایکسپینشن، ایون سلطنت عثمانیہ نے جو کچھ کیا، میں اس کو ایک سپر پاور کی ایکسپینشن سمجھتا ہوں. یہ اسلامک ریولوشنز نہیں تھی. اسلامک ریولوشن وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام قائم کر لیں، اس کے بعد آپ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے انہیں خبردار کریں، اور جب وہ باز نہ آئے تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے انویژن کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر، اپنی ریاست کے اندر آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہو اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنا ملک ہمارے حوالے کرو. یعنی آپ پاکستان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یورپ اور امریکہ ہم نے اپنے انڈر لینا ہے، انہوں کو کیا مارنا جائے، تک بنتا ہے. تو یہ جو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جہاد اور قتال کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف حکومت لے لینی ہے. لے لیے نا طالبان نے حکومت، چلائیں ملک، پوری دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں. کدھر کے بزرگان دین جو نیچے دیکھیں تو سونا، اوپر دیکھیں تو سونا. اس طرح دنیا چلتی ہے میرے بھائی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. دعاؤں پہ صرف دنیا چلتی ہے، ایمان کی طاقت پہ صرف دنیا چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں چلایا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کی اشرفیاں، آج کا اربوں روپیہ بنتا ہے، اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے، جامعہ ترمذی میں آتا ہے، دیے. تو ظاہر ہے اسباب تو اختیار کیے. سورہ توبہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس اصحاب جنگ کے لیے آئے، غریب لوگ، کہ ہمیں کوئی سواری دے دیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ، رومن امپائر کے خلاف آپ لڑنے جا رہے ہیں،
تبوک کے موقع پر 1.5 لاکھ کی فوج بارڈر پہ آئی ہوئی ہے عرب کے, نبی علیہ السلام کے صرف ساتھی 30,000 ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں. تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اور آپ ہمارے لیے ریسورسز مینیج کر دیں, ایک گھوڑا مل جائے, اونٹ مل جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہیں دوں. اور قرآن کے الفاظ ہیں, یہ پورا قرآن میں رپورٹ ہوا ہے, 10ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں. اے نبی دیکھو گے کہ یہ تم سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں. یعنی اتنا ان کو جذبہ ہے اپنے نبی کا ساتھ دینے کا, لیکن حضور کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ انہیں جنگ پہ لے کے جا سکے. یعنی وہی کہ اوپر دیکھا تو سونا نہیں ہے, جی ہاں, نیچے دیکھا تو سونا. پھر کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہ کرامات کو اور معجزات کو نہیں مانتے. پہلے اپنے نبی کے حق میں وہ باتیں ثابت کر لیں نا آپ, پھر ہم آپ لوگوں کے بابوں کے, کیونکہ آپ کے بابے تو خود کہتے ہیں جی حضرت واشی کے. یہی چیز پسند ہے یار, ڈائریکٹ بولتے ہیں میرے کو, اس لیے یہ اتنے زیادہ پسند ہے ان کے بیان. جو باتیں بولی مجھے مطلب اتنی صحیح لگی ہے نا یار, بات ہر ایک بات نہیں کمال. اچھا یہ اپنی مطلب کنٹری کے لیڈرز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو, وہ پھنسے ہوئے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, بولنے سے ڈر رہے ہیں کہ اپنی کنٹری کے لیڈرز کو یا پولیٹکس کو یا کچھ بھی ایسے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ڈائریکٹ, ہے نا. اور یہ ہے کہ ان کی باتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ بالکل سچ اور پوائنٹ ہوتی ہیں. قدموں کی خاک ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے, اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں تو میں تو صحابہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں خلفائے راشدین کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں تو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ پہ اپنے اصحاب کو نہیں لے جا سکتے. نگاہ مار کے مردہ گھوڑے زندہ کر لیں. جی بزرگ سن جی 2 نفل پڑے, انہوں نے دعا کی تھی, گھوڑا زندہ ہو گیا. اللہ نبی کو تو نہیں ہوا گھوڑا زندہ. اور یہ قرآن ہے, حدیثیں ہوتی تو آپ شاید بھاگ سکتے. قرآن سے بھاگ کے بتائیں, سورہ توبہ پڑھیں اور مجھے بتائیں سورہ توبہ کے اندر جو نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں وہ کہیں بیٹھتی ہیں ان عقائد اور نظریات کے اندر جو آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیے ہیں. تو ہم تو کوئی موقع نہیں جانے دیں گے, کوئی موقع نہیں جانے دیں گے, کیونکہ آپ نے بھی اس امت کی تباہی کا, آپ کے بزرگان بے دین نے اور علماء کرائم نے, مجرم علماء نے کوئی موقع نہیں جانے دیا اس امت کو گمراہ کرنے کا. ہم بھی کوئی موقع نہیں جانے دیں گے کہ آپ کی علمی پٹائی ہم چھوڑ دیں نہ. یہ تازیانے, یہ علمی کوڑے آپ کے زندوں کے اوپر, آپ کے مردوں کے اوپر پڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے. مین کر کے کچھ نہیں ہوتا, ہاں ہوتا نا لے جا بابے اپنے, بابے تے شاہی کوئی نہیں. اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے. اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھی آواز ہی بجائے کہتے ہیں اچھا نہ بولا کرو, پھر دل نو لگتا ہے تھوڑا پیار نہ گل کرو, پھر ایسا ہی کر لیں گے. اور اظہار تے کرنا ہے, چھڑنا نہیں ہے. تو یہ جنگیں مجبوری کی تھیں. نبی علیہ السلام نے ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے سب کچھ کیا. باقی میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت کو, اقوام متحدہ کو, اب اقوام متحدہ میں بھی یہ کیس پیش ہوا ہے, ادھر آپ ہی کھان والے, آپ ہی کون والے, اتنے جا کے رشیا نے پھر ویٹو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بیٹھے ہوں کر لو تسی کوئی گل. ٹھیک ہے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ذرا ان بچوں کو دیکھیں, ان عورتوں کو دیکھیں جو سب ویز کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. یار دل دکھتا ہے. ہم بھی فیملی والے لوگ ہیں یار. اب ان چیزوں سے باہر نکلیں یار, انسانیت کی قدر سیکھیں خدا کے لیے. اس سویلائز ورلڈ کے اندر ان چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے, ارتگل ڈرامے تو باہر نکلو. یہ پتہ نہیں کس نے مت دیتی انہوں نے یہ ڈرامہ اتنے چلانے دی. ادھر کے رہنے والے کرسچنز کی زندگی ونریبل کر دی ہے. اتنے مسیحی مار دیے تو اتنے مسیحی انج کر دیے, جو ادھر بچارے شریف پاکستان کے شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ونریبل سمجھ رہے ہیں کہ جی مسیح تے سانو ہی سمجھ رہے ہیں, اور ہو بھی ایسے ہی رہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں. یہ کوئی جہاد کی تال نہیں ہے. ان ڈراموں میں جو بے حیائی دکھائی جا رہی ہے, یہ اسلام تھا؟ کوئی پردہ دیکھا آپ نے؟ مجھے تو اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ارتگل ڈرامے میں دیکھ لیں.
اور یہ ڈرامہ جس بندے نے لگایا ہے نا اس قوم کے ساتھ, اس امت کے ساتھ, وہ جس بندے نے ڈرامہ لکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے تاریخ پوری کھنگالنے کے بعد 4 پیجز ملے ہیں. 400 قسطیں بڑھاتی ہیں جو انہیں 4 پیجز تو سب کہانیاں نے. اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی عورت کی ہنڈیاں جل رہی ہے تو جل جائے, روٹی جل رہی ہے تو جل جائے, خامد بھوکا مر جائے تو مر جائے. کس طرح کے پیچھے ہوئے یہ مجھے تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمارے گھر تو ویسے ہی نہیں دیکھا جاتا. میری تو وائف کافی سمجھدار ہے, میرے سے زیادہ ہی ہے. وہ جب شروع ہونے کہے کہ کہانی کرا رہے بند کرو اس کو. خیر میں نے کچھ جبر کر کے کچھ قسطیں دیکھی, مجھے کچھ قسطوں کے بعد آئیڈیا کہ میں نے کہا یہ تو تماشا لگا دیا قوم کو, انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اس طرح کرنے سے کوئی تبدیلی, یہ اب اکنامکس کی دنیا ہے. ٹھیک ہے, جب ہماری اکانومی یہ ہو کہ پوری دنیا سے ہم قرض لے کے کھا رہے ہوں, ہم 1 مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ نہیں بٹھا سکتے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں, تو ڈولے دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح بات کی ہے. کیا کریں گے؟ ایٹم بم چلا کے خود بھی مریں گے, دوسروں کو بھی ماریں گے. اس لیے تو دنیا میں نہیں آیا کہ خود بھی مریں اور دوسروں کو بھی مار دیں. اب دنیا کی جنگ جو ہے ساری کی ساری اکانومی کے اوپر ہے, اور جو ملک اکانومی میں سروائیو نہیں کرتے, آپ دیکھ لیں یہاں پر رشیا دنیا کی کوئی اس سے بڑی فوجی پاور تھی اس وقت, کس طرح 1991 میں ٹکڑے ہو گئے اس کے. کیوں؟ ان کے پاس فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ تو اب پیوٹن آیا نا, اس نے 99 سے لے کر ابھی تک اس کی اکانومی کو دوبارہ بحال کیا, تو دوبارہ ان کو اب خمار چڑھنا شروع ہو گیا. ادروائز تو ان کی حالت ہی کوئی نہیں تھی. اکانومی کی بنیاد کے اوپر نیشن سروائیو کرتی ہیں. صحیح بات کی ہے, پرفیکٹ. ہم تو اس طرح کی اس ماڈرن دور میں اس طرح کی جنگوں کو جو محض صرف انویژن کے لیے, اپنی ایکسپینشن کے لیے, اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ہو رہی ہوں, جس میں سے کوئی ہیومینٹی کا فائدہ نہ نکلے. اسلام کی روح سے بھی ایسی جنگوں کو حرام سمجھتے ہیں جی. انسانیت کے اس ماڈرن دور کے اندر جب انسان بلوغت کی اس سطح کو پہنچ چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قتل و غارت سے کچھ نہیں ہونا, ان جنگوں کو ہم بالکل صحیح نہیں سمجھتے جی. ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے, اور ان چیزوں سے باہر. اب یہ ساری باتیں اگر میں اس وقت بول رہا ہوتا کہ یوکرائن ایک اسلامک ملک ہوتا, تو آپ کہہ سکتے کہ اس کے کوئی یعنی ایک اسلام کی وجہ سے ایفیلیشن ہے. میں نے بتا دیا وہ بڑے کٹر قسم کے آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. کیوں جی؟ وہ جو جن کا مرکز پہلے استنبول تھا, کنسٹنٹینیا, یہ وہاں سے پھر اس طرف آ گئے, لیکن اسلام دشمنی میں بھی بہت آگے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ اب اس ماڈرن ورلڈ نے لوگوں کو کافی حد تک سیکولر ضرور کر دیا ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے, ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. پھر ہمارے ملکوں کی, غریب ملکوں کی اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. اب جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, پاکستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, ظاہر ہے وہ ادھر سے پڑھ کے آئیں گے یا وہیں پہ جابز کریں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھوکوں سے, وظیفوں سے تو ملک نہیں چلتے ہیں, نہ گھر کی اکانومی چلتی ہے. یہ ان مولویوں کی چلتی ہے جنہوں نے چندے لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, تو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود کیوں چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں؟ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہو فلاں مزار کے اوپر لے جاؤ. تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو شفا اور آغا خان سے نیچے بات نہیں کرتے ہو. یہ باپا جانی جو ہیں, ان کا کچھ سال پہلے پیشاب بند ہو گیا تھا, آغا خان میں آپریشن ہوا ہے. کیوں نہیں لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جنہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, تو ان کا رکا ہوا پیشاب بحال کر دیں. گلاں کہانیاں تسی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کر کے انہوں نے دماغ خراب کیتا ہے. ان کا کیا کرنا ہے؟ بس ان کا دماغ نہیں خراب ہوتا, دماغ آپ کا ہی خراب ہوا ہے. وہ تو اب بھی سب کچھ ایک اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ. ذرا سے بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے اتنے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں, اور آپ کو بیٹھ کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے. اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو کرائی ہوئی ہے کہانی. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو زوم ہے نا کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, روحانی علاج, روحانی بائی پاس. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نو مولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ختنہ کر دے کوئی وظیفہ پڑھ کے یا کوئی نگاہ مار کے,
یہ کسی بزرگان دین کی ہڈی توڑتے ہیں، وہ اپنی ہڈی جوڑ کے بتاتے نگاہ مار کے، باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے، ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں، گانٹھنی تو ہم نے ہوتی ہے، کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی؟ بچوں کی کتابیں نگاہیں مار کے جلد کرتے ہیں، تو جلد ساز کو دے کے آتے ہیں. آپ کو ساری ان کہانیوں میں لگایا ہوا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے شر سے اس امت کو بچائے، انسانیت کو بچائے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. سو یہ تھی ویڈیو یار، مطلب دل لے گیا آج محمد علی مرزا جی. میرے تو پہلے سے لے کے گئے ایک دم دل پہ لگی ہے آج میرے کو یار. اتنی کمال کی باتیں، اور مطلب جا کے بس ریئلٹی گئی ہے بالکل، ہر ایک بات ریئلٹی کی ہے، وار کے ریلیٹڈ یا کچھ دماغ خراب تمہارا ہے. تم لوگوں نے انشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ بولو کسی کو کہ تم اپنی نگاہ مار کے اس چیز کو جوڑ دو ہے نا. کریکٹ ایک دم کہا ہے، کریکٹ. اور بہت سی باتیں انہوں نے صحیح کی لیڈرز کو کہا ہے. ہاں، اور لیڈرز کو بھی جو کہہ رہے تھے آپ کہ اپنے کہا کہ ایسے بلا سکتے ہو آپ، ہے نا، اپنے ان کو. تو آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ صرف باتیں کر رہے ہو. میں صرف باتیں کرنا ہی چاہتی ہوں. ایک دو باتیں میرے دماغ میں آ رہی تھی، اب بھول گئی تھی. کمال کی باتیں کی ہے نا، تو کیوں آپ ہم بس صحیح بات ہے نا. ہاں، اور اکانومی کی بات کری انہوں نے نا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی ڈاؤن ہے، اور ہر ایک دیش اپنی اکانومی پہ ہی نربھر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہی کہ ہر ایک دیش مطلب دنیا ہے، ہر کسی پہ ڈیپینڈ ہے یار. ہر کسی کا وہاں سے کچھ نہ کچھ آنا ہے، رشیا سے یا یوکرین سے کچھ نہ کچھ امپورٹ ہو کے آنا ہی ہے نا. تو اگر لڑائی ہوگی تو سبھی کو ان کو نہیں افیکٹ پڑے گا، سبھی کو افیکٹ پڑے گا اس چیز کا. ہم سب کو افیکٹ پڑے گا اس چیز. ہاں، اس چیز سے ہمیں سبھی کو ہی افیکٹ پڑے گا. مہنگائی ہوگی ہر ایک دیش میں، اکانومی ہر ایک کی ڈاؤن ہوگی، مہنگائیاں بڑھیں گی، ابھی بڑھیں گی مہنگائیاں. پیٹرول کے ریٹ ویسے ہی اتنے زیادہ ہائی ہیں، ابھی اور زیادہ بڑھیں گے اس لڑائی کے باوجود، ہے نا. اور باقی کتنے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. ابھی یہ چیز سنی کہ جب وہاں پہ اٹیک مطلب یہ ہوگا، نیوکلیر بم کا اٹیک ہوگا، تو مطلب 10-15 منٹ کے اندر ہی 6-6 7-7 کروڑ بندہ مرا جائے گا ایک بم سے ہی. سو ایک بم سے نہیں، مطلب 15-20 منٹ کے اندر جتنے بم پھینکیں گے وہ. سو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے نیوکلیر بم، آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا. سو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، کہ کیسے رکتی ہے. اور روک دینی چاہیے تھی لڑائی، کیونکہ نقصان سبھی کو ہوتا ہے. ان دونوں دیشوں کا بہت زیادہ ڈاؤن جائیں گے وہ دیش، ہے نا، اور سبھی کا ہی ہوگا. اور باقی کتنی زیادہ جانیں جائیں گی وہ مین چیز ہے. ہیومینٹی کا تو کچھ رہے گا ہی نہیں، نام نشان ہی نہیں ہے وہاں پہ. سو باقی یہی ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے. باقی ہم تو یہی پرے کریں گے اللہ سے کہ سب کچھ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ مطلب لوگ کچھ گھائل نہ ہو یا مرے نا، سبھی صحیح سلامت رہے، ہے نا. سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.